अज़ीज़ तलबा व तालिबात, हमारे लेक्चर का मौजू है अदबी इस्तिलाहात और आज जिन अदबी इस्तिलाहात का जायज़ा लिया जाएगा वो तशबीह, इस्तिआरा, मजाज़ मुरसल और किनाया हैं। लफ्ज़ जिस मानी के लिए वज़ा किया गया हो अगर उससे वही मानी मुराद हों तो उसको हकीकत या हकीकी मानी कहते हैं, मगर हकीकी मानी मुराद न लेकर कोई ऐसा मानी मुराद लें जिसके लिए वो लफ्ज़ वज़ा न किया गया हो तो उसको मजाज या मजाजी मानी कहते हैं। हकीकी मानी और मजाजी मानी में एक ताल्लुक़ ज़रूर होता है। अगर ये ताल्लुक़ तशबीह का है तो ऐसे मजाज को इस्तिआरा कहते हैं। अगर लुग़वी और मजाजी मानी के दरमियान तशबीह के सिवा कोई दूसरा अलाक़ा है तो इसे मजाज मुरसल, और अगर मजाजी मानी के साथ हकीकी मानी भी मुराद लिया जा सकता है तो उसको किनाया कहते हैं। इस्तिआरा जो मजाज की एक क़स्म है, तशबीह ही से पैदा होती है, इसलिए तशबीह को इल्म बयान में एक ख़ास अहमियत हासिल है। तशबीह में एक चीज़ को दूसरी चीज़ से मुशाबहत दी जाती है, जैसे नाज़की उसके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। इस शेर में लब को गुलाब की पंखुड़ी से तशबीह दी गई है। दोनों की मुश्तरका खुसूसियत नज़ाकत है। तशबीह के 5 अज्जा होते हैं। पहला, मुशब्बा, जिसको तशबीह दी जाए। इस शेर में लब मुशब्बा है। दूसरा, मुशब्बा बिह, जिससे किसी चीज़ को तशबीह दी जाए। मुतज़िकरा शेर में गुलाब की पंखुड़ी मुशब्बा बिही है। तीसरा, वजह तशबीह, वो खुसूसियत जिसकी वजह से तशबीह दी गई हो। शेर में नज़ाकत वजह तशबीह है। चौथा, गर्ज़ तशबीह, जिस मकसद से तशबीह दी गई है। यहाँ गर्ज़ तशबीह लब की नज़ाकत को ज़ाहिर करना है। पाँचवा, हरूफ तशबीह, वो हरूफ जिनके ज़रिए मुशाबहत दिखाई जाती हैं। इस शेर में किसी हरूफ तशबीह हैं। तशबीह निगारी में बाज़ दफ़ा हरूफ तशबीह हज़फ कर दिए जाते हैं और दूसरे लफ्ज़ों के ज़रिए बिलवास्ता तौर पर मुशाबहत दिखाई जाती है, जैसे खिलना कम कम कली ने सीखा है, उसकी आँखों की नीम ख्वाबी से। यहाँ कली के आहिस्ता आहिस्ता खिलने को महबूब की आँखों की नीम ख्वाबी से तशबीह दी गई है। तशबीह की 2 किस्में हैं, अक़ली या ख़याली, दूसरा हिस्सी तशबीह। अक़ली या ख़याली वो तशबीह है जिसमें 2 चीज़ों की मुशाबहत अक़ल से दरियाफ़्त हो, जैसे मेरा सीना है मशरिक़ आफ़ताब दागे हिजरां का, तुलुए सुबह महशर चाक है मेरे गिरेबां का। इस शेर में सीने को मशरिक़ से तशबीह दी गई है। मशरिक़ से आफ़ताब तुलू होता है। मेरे सीने की मशरिक़ से भी आफ़ताब निकलता है और वो आफ़ताब हैं दागे हिजरां। जब मेरा गिरेबां चाक होगा तो महशर की सुबह तुलू होगी। तशबीह हिस्सी वो है जो हवासे खमसा में किसी हिस्स को मुतवज्जिह करे। बाज़ तशबीहें एक से ज़्यादा हवास को मुतवज्जह करती हैं। जिस तशबीह का ताल्लुक़ हिस्से बासरा से हो उसे बसरी तशबीह कहते हैं, जैसे हस्ती अपनी हबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। जो तशबीह हिस्से समाअत को मुतवज्जह करे वो समी तशबीह कहलाती है, जैसे पुरहूँ मैं शिकवे से यूं राग से जैसे भाजा, एक ज़रा छेड़िए फिर देखिए क्या होता है। जिस तशबीह को छूने से महसूस किया जाए वो लमसी तशबीह कहलाती है, जैसे नाज़की उसके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। जिस तशबीह का ताल्लुक़ सूंघने से हो वो शामी तशबीह कहलाती है, जैसे कहूँ मैं क्यों ना गुल अंदाम इन हसीनों को, गुलाब की सी कुछ आती हैं बू पसीने में। जिस तशबीह से हिस्से ज़ायका मुतवज्जह हो उसे मज़ूकी तशबीह कहते हैं, जैसे टूटे तेरी निगाह से अगर दिल हबाब का, पानी भी फिर पिएं तो मज़ा हो शराब का। बाज़ तशबीहें किसी कैफियत को इस तरह गिरफ्त में ले आती हैं कि उनको सादा लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता है, जैसे
میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے۔ تشبیہات پیکر تراشی کا کام بھی کرتی ہیں۔ تشبیہیں تصویریں بناتی ہیں جو ہمارے حواس کو بیدار کرتی ہیں۔ بھر آتی ہیں آج یوں آنکھیں جیسے دریا کہیں ابلتے ہیں۔ چال جیسے کڑی کمان کا تیر دل میں ایسے کہ جا کرے کوئی۔ نہ پوچھ حال میرا چوبے خشک صحرا ہوں، لگا کے آگ مجھے قافلہ روانہ ہوا۔ استعارہ مجاز کی دوسری قسم استعارہ ہے۔ استعارہ کی بنیاد تشبیہ پر ہوتی ہے۔ تشبیہ میں مشبہ اور مشبہ بہ میں مشابہت دکھائی جاتی ہے، جبکہ استعارہ میں مشابہت کی بنا پر مشبہ کو مشبہ بہ ٹھہراتے ہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ احمد شیر کی طرح بہادر ہے تو یہ تشبیہ ہوگی، لیکن بہادر کے وصف کی بنا پر احمد کو شیر کہا جائے تو یہ استعارہ ہوگا۔ استعارہ میں مشبہ کو مستعار لہ اور مشبہ بہ کو مستعار منہ کہتے ہیں، اور وجہ شبہ وجہ جامعہ کہلاتی ہے۔ یہ شوخی نرگس مستانہ ہم سے، چھلک کر رہ گیا پیمانہ ہم سے۔ نرگس مستانہ استعارہ ہے محبوب کی آنکھ کا جو نرگس کے مشابہ ہے اور جس سے مستی جھلک رہی ہے۔ شعر میں آنکھ کا ذکر نہیں جس کو نرگس سے تشبیہ دی گئی ہے۔ کتب بلاغت میں استعارہ کی اقسام متعدد عنوانات کے تحت اور مختلف بنیاد پر بنائی گئی ہیں۔ ذیل میں چند اقسام مذکور ہیں۔ استعارہ بالتصریح یا استعارہ مصرح، وہ استعارہ جس میں مستعار لہ متروک ہو اور مستعار منہ مذکور ہو۔ اس کی 3 اقسام ہیں۔ استعارہ مطلقہ، جس میں مستعار لہ اور مستعار منہ کی مناسبت کا کچھ تذکرہ نہ ہو، مثلا بڑھتے تو کبھی صورت شمشیر نہ رکتے، غصے میں کسی طور سے وہ شیر نہ رکتے۔ درج بالا شعر میں آدمی کو شیر سے استعارہ کیا ہے، لیکن آدمی مستعار لہ اور شیر مستعار منہ کی مناسبت کا کوئی تذکرہ نہیں۔ استعارہ مجردہ، جس میں مستعار لہ کی کچھ مناسبت مذکور ہوں اور مستعار منہ کی مناسبت کا کوئی ذکر نہ ہو، مثلا اقرار ہیں صاف آپ کے انکار سے ظاہر، ہے مستی شب نرگس میں خار سے ظاہر۔ مذکورہ شعر میں آنکھ کا استعارہ نرگس سے کیا ہے۔ آنکھ مستعار لہ کی مناسبت مستی میں خواری مذکور ہیں، لیکن نرگس مستعار منہ کی مناسبت کا کوئی ذکر نہیں۔ استعارہ مرشح، جس میں مستعار منہ کی مناسبت کا ذکر ہو لیکن مستعار لہ کی مناسبت کا ذکر نہ ہو۔ گرتی تھی کون کر جو وہ برق شرارہ ریز، دوزخ کھلی تھی بند تھے سب کوچے گریز۔ برق سے مراد ہیں تلوار۔ برق مستعار منہ کی مناسبت برق شرار ریزہ کا ذکر ہے، لیکن مستعار لہ تلوار کی مناسبت کا کوئی ذکر نہیں۔ استعارہ وفاقیہ، وہ استعارہ جس میں صفات مستعار منہ اور مستعار لہ ایک شخص میں جمع ہو سکیں، مثلا اندھے ہیں جہاں کے لوگ سارے اے امیر، سوجے نہ جسے اسے کہتے ہیں بصیر۔ شعر میں جاہل کا استعارہ نابینا سے کیا ہے۔ نابینائی مستعار منہ اور جہالت مستعار لہ ہے۔ چونکہ جہالت اور اندھا ہونا ایک شخص میں ممکن ہے، اس لیے یہ استعارہ وفاقیہ ہے۔ اس کو استعارہ وفاقیہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں طرفین استعارہ مستعار منہ اور مستعار لہ موافقت کی بنا پر جمع ہو گئے، یعنی وفاق ہو گیا۔ استعارہ انادیہ، وہ استعارہ جس میں طرفین استعارہ مستعار منہ اور مستعار لہ آپس میں منافی ہوں، اس لیے ان کا باہم ایک شخص میں جمع ہونا ناممکن ہو۔ مثلا والی رامپور نے بھی مرشد زادے کی شادی میں بلایا تھا، یہی لکھا گیا کہ میں اب معدوم محض ہوں۔ چونکہ معدوم محض ہونا اور موجود ہونا، خود راکم ہونا ایک ہی شخص میں جمع نہیں ہو سکتے، اس لیے یہ استعارہ انادیہ ہوا۔
اس کو استعارہ انادیہ اس لیے کہا گیا، اس میں طرفین استعارہ مستعار منہ اور مستعار لہو میں تناسب کے اس اناد تضاد کئی بار ظرافت، طنز یا استزاح کے طور پر لایا جاتا ہے۔ مثلا گالی ہیں، دھول ہیں، یہ عزت ہیں، کہیں غیرت کا سر میں کچھ ہیں خیال۔ شعر میں ذلت کا استعارہ عزت سے کیا گیا ہے۔ استعارہ بالکنایہ اور استعارہ تخیلیہ۔ استعارہ جو کنایہ کے ساتھ ہو اور اس میں مستعار منہ مذکور نہ ہو اور مستعار لہو سے مستعار منہ کا ارادہ کیا جائے۔ مثلا وہ نوکے مجاح جب سے میرے دل میں گڑی ہیں، ایسی تو کھٹکتی ہیں جینے کی پڑی ہیں۔ مجاح کو سنانی نیزہ سے تشبیہ دی گئی ہے، چونکہ یہاں مستعار منہ سنانی نیزہ مذکور نہیں، اس کو مستعار لہو سے اخذ کیا گیا ہے۔ استعارہ بالکنایہ میں جو چیز مستعار منہ سے خصوصیت رکھتی ہو اس کو مستعار لہو کے لیے ثابت کرنے کو استعارہ تخیلیہ کہتے ہیں۔ مثلا قتل عشاق سے باز آنے کی کھاتی ہیں قسم، تاکہ ابرو کی طرف ہاتھ اٹھا کر پلکیں۔ پلکوں کو قاتل سے تشبیہ دی ہے جو استعارہ بالکنایہ ہے، اور پلکوں کے لیے ہاتھ ثابت کرنا جس سے مستعار منہ کو قیام ہے، یہ استعارہ تخیلیہ ہوا۔ استعارہ تمثیلیہ جب مستعار لہو، مستعار منہ اور وجہ جامع کئی چیزوں سے حاصل ہوتے ہیں تو اس کو استعارہ تمثیلیہ یا تمثیل بالطریق استعارہ کہتے ہیں۔ اس استعارہ میں چونکہ وجہ جامع کئی چیزوں سے حاصل ہوتی ہے اس لیے یہ تمثیل ہے، اور چونکہ ذکر مستعار منہ کا ہوتا ہے اور ارادہ مستعار لہو کا، اور چونکہ یہی طریقہ استعارہ کا ہے، لہٰذا یہ استعارہ تمثیلیہ کہلاتی ہے۔ مثلا دنیا و دین میں رہتا ہے آلودہ جو فقیر، دھوبی کا کتا ہے نہ وہ گھر کا نہ گاٹھ کا۔ یہاں ایسے شخص کا جو کوئی کام مستقل مزاجی سے نہ کرے، اس کا استعارہ ان تمام حالات سے کیا ہے جو دھوبی کے کتے کو پیش آتے ہیں کہ کبھی وہ گھر کی طرف جاتا ہے اور کبھی گھاٹ کی طرف، اور اسی میں اس کا سارا وقت گزر جاتا ہے، کہیں سکون قیام حاصل نہیں ہوتا۔ مجاز مرسل۔ مجاز کی تیسری قسم مجاز مرسل ہے۔ اس کی تعریف یہ ہے کہ لفظ لغوی معنوں کے علاوہ کسی اور معنوں میں استعمال کیا جائے، لفظ کے حقیقی معنوں اور مجازی معنوں میں تشبیہ کے علاوہ کوئی اور علاقہ ہو۔ علماء بلاغت نے اس کی 24 اقسام بتائی ہیں، چند قسمیں یہاں بیان کی جاتی ہیں۔ پہلا، کل کہہ کر جز مراد لیں، گر کہے کوئی یا علی حیدر، بھاگے کانوں میں انگلیاں رکھ کر۔ کان میں پوری انگلی نہیں ڈالی جاتی بلکہ انگلی کے پور ڈالے جاتے ہیں۔ دوسرا، جس جا ہجوم بلبل و گل سے جگہ نہ تھی، وہاں ہائے ایک برگ نہیں ایک پر نہیں۔ اس شعر میں گل کہنے کے بجائے برگ اور بلبل کہنے کے بجائے پر کہا گیا ہے۔ تیسرا، مسبب کہہ کر سبب مراد لیں، ہر ایک خار ہیں گل، ہر گل ایک ساگر عیش، ہر ایک دشتے چمن، ہر چمن بہشت نظیر۔ ساگر شراب کے بجائے ساگر عیش کہا گیا ہے، عیش مسبب ہے جس کا سبب شراب ہے۔ چوتھا، سبب کہہ کر مسبب مراد لیں، جوانی اور پیری ایک رات ایک دن کا وقفہ ہے، خمار و نشہ میں دونوں کو کھویا ہائے کیا سمجھے۔ خمار و نشہ سبب ہیں غفلت کا، غفلت کہنے کے بجائے اس کے سبب کا ذکر کیا گیا ہے۔ پانچواں، ظرف کہہ کر مظروف مراد لینا، سوجھتی ہی نہیں بوتل کے سوا لطف ہوتا ہے جو گھنگھور گٹا ہوتی ہیں۔ بوتل ظرف ہیں، بوتل سے مراد شراب مراد ہے، شراب مظروف ہے۔ چھٹا، مظروف کہہ کر ظرف مراد لینا، تیری چشم مست سے ساقیہ نہ سیاہ مست جنوں ہوا، کہ میں دو آتشہ طاق پر جو دری تھی یوں ہی دری رہی۔ طاق پر شیشہ رکھا گیا ہے، شیشے کے بجائے مائے دو آتشہ کہا گیا ہے
جو مظروف ہے۔ مجاز کی چوتھی قسم کنایا ہے۔ لغت میں پوشیدہ بات کہنے کو کنایا کہتے ہیں۔ علم بیان میں کنایا وہ لفظ یا الفاظ ہیں جو حقیقی معنوں میں مستعمل نہ ہوں بلکہ ان سے غیر حقیقی معنی مراد ہوں، لیکن حقیقی معنی بھی مراد لیے جا سکتے ہیں۔ نہیں ہوس وقت جوش مستی قد خمیدہ سے تو حیا کر، بتوں کا بندہ رہے گا کب تک خدا خدا کر، خدا خدا کر۔ اس شعر میں قد خمیدہ کنایا ہے عالم پیری سے۔ ساقیہ بغیر شب جو پیا آب آتشی، شعلہ وہ بن کے میرے دہن سے نکل گیا۔ آب آتشی کنایا شراب سے ہے۔ صبح آیا جانب مشرق نظر، ایک نگار آتشی رخ سر کھلا۔ نگار آتشی رخ سر کھلا کنایا ہے سورج سے کہ اس کا چہرہ آتشی ہے اور سر کھلا ہے۔ سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے۔ بند اس قفل میں ہے علم ان کا جس کی کنجی کا کچھ نہیں ہے پتہ۔ علم کا ایسے قفل میں بند ہونا جس کی کنجی کا کچھ پتہ نہ ہو، کنایتاً یہ کہا گیا ہے کہ علم کا ایسے قفل میں بند ہونا جس کی کنجی کا کچھ پتہ نہ ہو، کنایتاً یہ کہا گیا ہے کہ علم جس تک رسائی نہ ہو سکے بے فائدہ ہے۔ اب کے جنوں میں فاصلہ شاید کچھ نہ رہے، دامن کے چاک اور گریباں کے چاک میں۔ دامن کے چاک گریباں کے چاک میں فاصلہ نہ رہے، یعنی دست جنوں گریباں کو اتنا پھاڑ دے کہ اس کا چاک دامن کے چاک سے مل جائے۔ مر جائیے یا کچھ ہو کسے دھیان کسی کا، دنیا میں نہیں کوئی میری جان کسی کا۔ عاشق کنایتاً محبوب سے کہتا ہے کہ تمہیں ہمارا کچھ خیال نہیں، چاہے ہم مریں یا جئیں۔ غزل کا اچھا شاعر اس اصول پر کاربند رہتا ہے کہ کسی خیال، مضمون، تجربے یا احساس کو براہ راست نہ بیان کیا جائے، ایما اور اشارے کی زبان سے کام لیا جائے، اور یہ کام کنایا بخوبی انجام دیتا ہے۔ اردو کی غزلیہ شاعری کی زبان کنایوں سے بھری پڑی ہے۔ چند شعر پیش ہیں، دیکھیے کہ کنایوں نے کس طرح حمایت کا جادو جگایا ہے۔ دل کی آبادی کی اس حد ہے خرابی کی نہ پوچھ، جانا جاتا ہے کہ اس راہ سے لشکر گزرا۔ لطف پر اس کے ہمنشی مت جا، کبھی ہم پر بھی مہربانی تھی۔ صبر وحشت اثر نہ ہو جائے، کہیں صحرا بھی گر نہ ہو جائے۔ مرگ عاشق تو کچھ نہیں لیکن ایک مسیحا نفس کی بات گئی۔ یہ آپ ہم تو بوجھ ہیں زمین کا، زمین کا بوجھ اٹھانے والے کیا ہوئے۔ اسی کے ساتھ آج کا لیکچر اختتام کو پہنچتا ہے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔